अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ ईटा V1 का एक ओरिजिनल पेपर। KPK पुलिस कांस्टेबल की V1 का ये पेपर ईटा के ज़रिए लिया गया है। इसी पेपर के सवालात हल करने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए। चूँकि मैं एक सरकारी स्कूल टीचर हूँ और ये पेपर जो है मेरे भाई ने दिया हुआ है, और इसी पेपर के ये तमाम सवालात मेरे भाई ने V1 के ओरिजिनल वर्क के मुताबिक हल किए है। तो यहाँ पर जो आंसर मैं बताऊंगा वो 100% करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, किसी ऐसे फेल में हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी नहीं जिससे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक है, जिससे हलाक या ज़ररी शदीद होने का माकूल ख़दशा न हो, और वो फेल किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से की जाए जो नेकनीति से अपने ओहदे के एतबार से अमल कर रहा हो, ख्वाह इसका ये अमल सख्ती से कानून के दायरे में न आता हो। तो सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। दूसरा सवाल है, एक शख्स किसी से इसलिए रिश्वत कबूल कर लेता है कि वो नाजायज़ ज़राए से किसी सरकारी मुलाजिम की फ़राइज़ की अंजामदही में किसी शख्स की तरफदारी करेगा, तो इस शख्स का ये फ़ेल जुर्म है जिस पर इसको क़ैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 3 साल हो सकती है। यहाँ पर 3 लगेगा, या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। B1 का ये ओरिजिनल पेपर दोस्तों 22 अक्टूबर 2023 को लिया गया है। तीसरा सवाल है, एक शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को ये जानती हुई गलत इत्तला इस नीयत से दे देता है कि वो इसके जायज़ इख्तियारात किसी को रंज पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कराए, तो ऐसे शख्स का ये फ़ेल जुर्म है जिसकी पादाश में इसको क़ैद की सज़ा जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार 5000 है, या दोनों सज़ाएँ दी जाएगी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 4 है, एक मुजरिम को किसी जुर्म में सज़ाए मौत की सज़ा हो जाती है जिसके लिए वो कानूनी हिरासत में है। वो मुजरिम इस कानूनी हिरासत से भाग जाता है और कोई दूसरा शख्स ये जानती हुई कि ये बंदा कानूनी हिरासत से भाग गया है, इस नीयत से उसको पनाह देता है कि इस शख्स को गिरफ़्तार न किया जा सके, तो इस पनाह देने वाले शख्स का ये फ़ेल जुर्म है जिसमें इसको जुर्माने के साथ साथ क़ैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 10 साल है। सवाल नंबर 5 है, एक बंदा सरकारी मुलाजिम है और सरकारी मुलाजिमत की हैसियत से इस पर वाजिब है कि वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करे जिस पर किसी ऐसी जुर्म का इल्ज़ाम है जिसमें इसको 10 साल तक क़ैद की सज़ा हो सकती है, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम क़स्दन उस शख्स की गिरफ़्तारी तर्क कर देता है, तो इस सरकारी मुलाजिम को जुर्माने के साथ या इसके बग़ैर क़ैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 1.5 साल होगी। ये क्वेश्चन मेरे भाई ने हल नहीं किया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, सुहेल रोहेल को गन पॉइंट पर मजबूर करता है कि वो रशीद को कत्ल करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सुहेल इसको कत्ल करेगा। सुहेल इस पोजीशन में है कि वो रोहेल को कत्ल कर सकता है अगर वो हुक्म अदूली करे। रोहेल सुहेल की इकराह के तहत रशीद को कत्ल कर देता है, तो इस सूरत में रोहेल को कौन सी सज़ा दी जाएगी? तो इसी सूरत में दोस्तों ऑप्शन बी देखिए, कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है और 25 साल तक क़ैद की सज़ा भी हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। सवाल नंबर 7 है, एक शख्स किसी औरत को इस नीयत से ख़रीद लेता है कि वो इसको किसी भी वक्त असमत फरोशी के लिए इस्तेमाल करेगा, तो इसका ये फ़ेल जुर्म है जिस पर इसको जुर्माने के साथ साथ क़ैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 25 साल है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। वीवर्स, यहाँ पर जो जवाबात मैं बता रहा हूँ ये 100% दुरुस्त जवाबात है, क्योंकि मेरे भाई ने B1 बुक के साथ ये एक MCQ जो है इसके आंसर चेक की है और इसको सर्च किया है। सवाल नंबर 8 है, हर एक पुलिस अफसर के पास इख्तियार है कि वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करे। यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन ठीक है, पुलिस अफसर गिरफ़्तार कर सकता है जो जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस में शरीक रहा हो। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी ठीक है,
جس کے خلاف معقول شکایت کی گئی ہو کہ وہ جرم قابل دستاندازی میں شریک رہا ہے۔ آپشن سی دیکھیے، جس کے خلاف معقول شبہ ہو کہ وہ کسی جرم قابل دستاندازی میں شریک رہا ہے۔ تو یہ تمام کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ایک عدالت کے پاس اختیار نہیں، یہاں پر اختیار نہیں لگے گا۔ ایک عدالت کے پاس اختیار نہیں کہ وہ ضرورت کے وقت وارنٹی گرفتاری پولیس کے علاوہ کسی اور شخص یا اشخاص کے نام جاری کرے، یہ عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کریکٹ آپشن یہاں آپشن بی ہے، آپشن اے غلط ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، یہاں پر تمام آپشن ٹھیک ہے۔ تمام لوگ شہادت دینے کے اہل ہوں گے تا وقت یہ کہ عدالت یہ نہ سمجھی کہ وہ صغر سنی، انتہائی ضعیف العمری، علالت خواہ جسمانی ہو یا ذہنی، یا اسی قسم کی کسی اور سبب سے ان سوالات کی سمجھنے یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہے جو ان سے پوچھی جائے۔ تو یہ تمام لگے گا، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کرے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی A1 کا ٹیسٹ ہو یا B1 کا ٹیسٹ ہو یا کوئی اور ٹیسٹ ہو، کسی بھی قسم کی اگر ٹیسٹ کے لیے آپ دوست تیاری کر رہی ہے تو یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے A1 ایٹا ٹیسٹ بائی UC لرننگ ٹیوب، آخر میں بائی UC لرننگ ٹیوب لکھیے، یا اس طرح سرچ کیجئے B1 ایٹا ٹیسٹ بائی UC لرننگ ٹیوب۔ تو اس طرح سرچ کر لینے سے میری وہ تمام ویڈیو جو ہے آپ آسانی کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 11 میں پوچھا جا رہا ہے، ایسے واقعات، یہاں پر اے اور بی دونوں کریکٹ ہے، ایسے واقعات جو واقعاتی متعلقہ یا واقعاتی تنقیحی طلب کا فوری یا بصورت دیگر باعث سبب یا نتیجہ ہو، یا وہ کیفیت حال تشکیل کرتے ہو جس کے تحت وہ وقوع پذیر ہوئے ہو، یا جن سے ان کی وقوع یا معاملہ کا موقع پیدا ہوا ہو، واقعات متعلقہ ہے۔ تو کریکٹ آپشن سی ہے، اے اور بی دونوں۔ ویورز B1 کی اسی اوریجنل پیپر کے تمام MCQs کی ویڈیو لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ ان MCQs کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، واقعات متعلقہ کا تحریری بیان جو کسی ایسے شخص نے دیا ہو جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس صورت میں واقعات متعلقہ ہے جبکہ وہ بیان کنندہ کے مالی مفاد کے حق میں ہو، وہ بیان کنندہ کے مالکانہ مفاد کے حق میں ہو۔ اے اور بی دونوں ٹھیک ہے، آپشن سی لگے گا، اے اور بی دونوں۔ سوال نمبر 13 ہے، وہ سوال جو فریق مخالف گواہ سے کرے اس کو سوال جرح کہا جاتا ہے، وہ سوال جو فریق مخالف گواہ سے کرے اس کو سوال جرح کہا جاتا ہے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، کوئی شخص بگ سے اڑ جانے والا مادہ اس نیت سے بناتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے پاکستان میں کسی جائیداد کو نقصان عظیم پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں اس شخص کو کم از کم 7 سال کی سزا ہوگی، خواہ وہ مادہ اڑے یا نہ اڑے اور مال کا نقصان ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ تو بگ سے اڑا جانے والا مادہ اس نیت سے بنانا کہ کسی کو نقصان پہنچے، اس کی سزا 7 سال تک ہے۔ کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، جو کوئی شخص ایکٹ انسداد دہشت گردی کے دفعہ کے تحت دہشت گردی کی کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جس کے باعث املاک کو شدید نقصان پہنچائے، اسی اثباتی جرم پر جرمانے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا دی جائے گی، یہاں پر 14 لگے گا۔ سوال نمبر 16 ہے، آرڈیننس انسداد قمار بازی پنجاب کے تحت ایک شخص کو جب کسی کمرے میں قمار بازی کرتا ہوا پایا جائے تو اسے قید کی سزا دی جائے گی جس کی زیادہ سے زیادہ میعاد 5 سال ہے، یا جرمانہ کی سزا دی جائے گی جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 7,000 روپے ہے، یا دونوں سزائیں دی جائے گی، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، ڈیش کو اختیار ہوگا، کس کو اختیار ہوگا؟ گورنمنٹ کو، آپشن سی ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ صوبائی یا ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیوں کی طرف سے بھاری ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے لیے پرمٹوں کی اجراء کے لیے شرائط مقرر کر دے
اور صوبے کے اندر کسی رقبہ میں یا روٹ پر دیسی گاڑیوں کی استعمال کی ممانعت کر دے یا اس پر پابندی لگا دے۔ یہ اختیار ہے گورنمنٹ کو۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، کوئی پولیس افسر جو اپنے آپ کو ڈیوٹی کے لیے انفٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے تو اس کا یہ فعل جرم ہے جس پر اس کو جرمانے کے ساتھ ساتھ قید کی سزا ہو جائے گی، جس کی زیادہ سے زیادہ میعاد 1.5 سال ہے۔ تو اسی کویسچن کو میرے بھائی نے حل نہیں کیا ہوا ہے، تو اس کویسچن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، خیبر پختونخوا ہوٹلز ریسٹرکشن سیکورٹی ایکٹ 2014 کے تحت ہوٹل کے مالک، کرایہ دار یا مینیجر پر لازم ہوگا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر، یہاں پر روزانہ لگے گا، روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ پولیس کو مہمان کے متعلق اطلاع فراہم کرے۔ کریکٹ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، خیبر پختونخوا سینسیٹیو اینڈ وانریبل اسٹیبلشمنٹ اینڈ پلیسز سیکورٹی ایکٹ 2015 کے مطابق حساس مقامات تنصیبات کی سیکورٹی مقاصد کی خاطر ہوم ڈپارٹمنٹ ہر ضلع میں سیکورٹی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دے گا۔ کریکٹ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، یہاں پر پہلا آپشن لگے گا، انسپکٹر جنرل پولیس محکمہ پولیس کے متعلق تمام امور میں صوبائی حکومت کو صلاح و مشورہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، لائن اور تھانہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دستے کا کمان افسر، یہاں پر آپشن سی لگے گا، لائن اور تھانہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دستے کا کمان افسر خود تمام اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم کی درستگی کا براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ دستے کا کمان افسر، آپشن سی ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، فائر کرنے کے بعد تقریباً 202 سیر ابلتا ہوا پانی، یہاں پر 202 لگے گا، فائر کرنے کے بعد تقریباً 202 سیر ابلتا ہوا پانی کیپ کے ذریعے اس کی نالی کا سرا چیمبر میں ڈال کر بہنے دو تاکہ بریچ سے لے کر مزل تک پانی صاف نکل جائے۔ پہلا آپشن لگے گا۔ سوال نمبر 24 ہے، سوال نمبر 24 کا کریکٹ آنسر اے اور بی دونوں ہے، آپشن سی۔ پولیس افسران کے مابین کمان و تقدم عہدہ اور تقدم درجہ کے لحاظ سے ہوگا۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، عام طور پر میڈیکل افسروں کے لیے یہ بات منع ہے کہ وہ ہو صحت کی خرابی، آپشن اے دیکھیے، اور آپشن بی آب و ہوا کی ناموافقت کی وجوہات کی بنیاد پر پولیس افسروں کی تبادلہ کی سفارش کر کے سرٹیفکیٹ دے۔ یہ ایک ڈاکٹر یا میڈیکل افسر کے لیے یہ بات منع ہے، تو آپشن اے اور آپشن بی دونوں ٹھیک ہے، آپشن سی لگے گا، اے اور بی دونوں۔ سوال نمبر 26 کے اے، بی اور سی یہ تینوں آپشن غلط ہے۔ کریکٹ آپشن ڈی ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 26 میں لکھا ہے، سوائے ڈیش کے افسرانی پولیس کے لیے دفاتر پولیس کے اکاؤنٹوں کے ساتھ کسی قسم کا روپیہ کا لین دین رکھنا منع ہے، تو ان میں سے کوئی نہیں، یہاں پر آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، جب اسامیہ خالی ہو تو، آپشن ڈی ٹھیک ہے، یہاں جب اسامیہ خالی ہو تو تمام عہدوں کی پولیس نہ براہ راست اور نہ اپنے بالا افسر کے ذریعے اسی درجہ کی جو خالی ہے ترقی کے لیے درخواست کرے گا، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، سوائے ڈیش کی کوئی پولیس افسر کسی تنازعہ کے فیصلے کے لیے بحیثیت ثالث کام نہیں کرے گا، یہاں پر یہ تمام کریکٹ ہے، سوائے اس کے، آپشن اے، سوائے آپشن بی اور سوائے آپشن سی کے کوئی پولیس افسر کسی تنازعہ کے فیصلے کے لیے بحیثیت ثالث کام نہیں کرے گا، تو کریکٹ آپشن یہاں آپشن ڈی ہے، یہ تمام۔ سوال نمبر 29 ہے، زنا بالرضا کی صورت میں سزائے قید کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی جو کہ ڈیش سے زیادہ نہیں ہوگی، تینوں آپشن غلط ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔
سوال نمبر 30 میں یہاں پر آپشن اے لگے گا قطعاً منع۔ ایک ضلع کے ماتحت افسران پولیس کے لیے قطعاً منع ہے کہ وہ پریس کے نمائندگان کو کسی قسم کی سرکاری اطلاع کی خبر اپنی ذمہ داری پر دے، یہ قطعاً منع ہے، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 31 ہے جب کوئی، یہاں پر آپشن اے لگے گا، جب کوئی ماتحت اعلیٰ پولیس آفیسر اپنے فرائض کی انجام دہی میں قتل ہو جائے، پولیس کے ماتحت وہ ملازم ہو، براہ راست انسپکٹر جنرل کو اطلاع دی جاتی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 32 ہے یہاں پر سپرڈنٹ پولیس لگے گا۔ ہر ضلع میں مقامی حالات کے لحاظ سے سپرڈنٹ پولیس بذریعہ حکم العمل مختلف فرائض کے لیے معمولی اسلحہ برادری کے قواعد مقرر کریں گے، کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 33 بھی سالو نہیں کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 33 جو ہے، اگر اس کا کریکٹ آنسر آپ دوستوں کو معلوم ہو تو کمنٹس کیجئے۔ آرڈر بک کی حصہ میں سزا و انعامات اور انضباطی نوعیت کے تمام احکام شامل ہوں گے۔ سوال نمبر 34 ہے۔ سوال نمبر 34 کا کریکٹ آنسر آپشن بی ہے۔ افسر انچارج پولیس اسٹیشن یا اس سے بالا افسر کو اختیار ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر مجمع ناجائز کو منتشر ہونے کا حکم دے اور اس کے منتشر کرنے کے لیے جبر کا استعمال کرے، یہ اختیار ہے افسر انچارج پولیس اسٹیشن یا اس سے بالا افسر کو، کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے پیشتر اس کے کہ کسی مجمع کو ناجائز قرار دیا جائے، اس وجہ کی بنا پر اس کو منتشر ہونے کا حکم دیا جائے، اس کو بذریعہ تنبیہ، ترغیب، نصیحت، یہ تمام کریکٹ ہے، وغیرہ منتشر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ سوال نمبر 36 ہے یہاں پر مجسٹریٹ لگے گا۔ مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی فوجی دستے کے کمیشن یافتہ کمان افسر سے لوگوں کے کسی ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے جبر کے استعمال کا مطالبہ کرے، ایسا اختیار مجسٹریٹ کے پاس ہے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 37 ہے جب کوئی پولیس آفیسر کسی گورنمنٹ فیملی کوارٹر میں شفٹ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جو پچھلا نقصان ہوا ہے اس کی رپورٹ سپرڈنٹ پولیس کو کرے، بصورت دیگر وہ اس نقصان کی ازالہ کرنے کا پابند ہوگا، آپشن اے لگے گا۔ تو ویورز یہ رہا ایٹا V1 کا پہلا حصہ۔ اسی پیپر کے سوالات پارٹ نمبر 2 میں اپلوڈ کروں گا اور اس کا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔